अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक के एहतजाज के मामले को किस तरह से हल किया जाए, क्या इस मामले को हल करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। जीटी रोड पर सूरत हाल आज भी जूं की तूं है। 11 रोज से रास्ते बंद हैं। इस मार्च ने वजीराबाद में पड़ाव डाला हुआ है। आज इस हवाले से वजीर आजम का कौम से खिताब भी मुतवक्किल था, लेकिन फिलहाल वो नहीं हुआ। मगर वजीर आजम ने मारूफ उलमा कराम से मुलाकात की। 31 से ज्यादा उलमा इस मुलाकात में शरीक थे और इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि 12 रुकनी कमेटी बना दी है जो हुकूमत और कलअदम टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करेगी। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मजीद आगे बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म ने बामक़सद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है। हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। इत्तलात के मुताबिक बातचीत का एक दौर आज भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया था कि इस मामले पर टीएलपी के गिरफ्तार रहनुमा साद रिजवी से भी बात हो रही है। इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती वज़रा जो है वो गाहे बगाहे अपडेट्स तो देते रहे। अभी तक क्या बताया जाता रहा है, इन मुज़ाकरात के हवाले से मुतालबात क्या हैं और किस तरह से हुकूमत इन मुज़ाकरात को लेकर आगे चल रही है, ये देखिए। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। मुज़ाकरात तो हम टीटीपी से भी जो है वो हमने कहा कि हम करेंगे। हम तो तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है हम मोनार्की में नहीं है, हम बादशाहत में नहीं है। लिहाजा तमाम जो मुज़ाकरात होने हैं वो आइन और कानून के नीचे होने। मुमकिन है शाम को मेरे और नूरुल्लाह कादरी साहब के उनसे दोबारा मुज़ाकरात हों। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे हम उस पर कायम हैं। ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। ये बड़ा अहम और हसास मामला है। क्या मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल किया जा सकेगा? क्या इस मामले पर होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इस पर एक तो हमारे आज के प्रोग्राम की डिबेट है। दूसरी तरफ महंगाई के मामले को लेकर अपोजिशन जो जमातें हैं उनका एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए, लेकिन हुकूमत मुआशी आशारियों में बेहतरी के दावे कर रही है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट में कहा था कि मुल्क में गुर्बत जो है वो उसमें कमी आई है और पैदावारी नमू के हवाले से ये हमारी पॉलिसीज का समर है। आज भी वजीर आजम ने एक ट्वीट में एफबीआर को टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि सालाना बुनियादों पर इनकम टैक्स जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों के हवाले से काम खबर यह कि जो समरी भिजवाई गई थी ओगरा की तरफ से वजीर आजम ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब एक तरफ तो महंगाई में इजाफे की खबरें हैं जो मुसलसल आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मईशत में बेहतरी के ये दावे कर रही है। क्या इस सारी सूरत हाल में अवाम को कुछ रिलीफ हुकूमत दे सकेगी या नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और लाहौर के हल्का 133 का जिम्मेदार जहां हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट थी मुसर्रत चीमा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये भी एक इशू है जिस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। डिबेट में फरूख हबीब साहब वजीर ममलिकत बराए इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब। अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ हम कोशिश करेंगे कि अपडेट ले सकें जो आज उलमा के साथ वजीर आजम की बातचीत हुई उसमें क्या बात हुई। मैं इस डिबेट का आगाज फरूख हबीब साहब आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो है वो ये बताइए कि ये जो आज वजीर आजम की मुलाकात हुई है उलमा से, इसमें क्या बात हुई है? क्योंकि ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है, तो जो उलमा का है उनका किरदार क्या होगा, वजीर आजम ने उनसे क्या किरदार अदा करने को कहा है, और फिर ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है, ये 12 रुकनी कमेटी जो है ये किस तरह से काम करेगी? अगर आप फरूख भाई इजाजत दें जरा मैं आपकी तरफ जो है वो आ जाता हूं, लेकिन पहले ताहिर अशरफी साहब जो है वो साथ आ गए। जरा मैं चाहता हूं जरा उनसे भी ये मुलाकात है उस हवाले से जरा बात कर लूं। ताहिर अशरफी साहब बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ताहिर अशरफी साहब यही सवाल आपसे जरा मैं कर लेता हूं, ये कि आज क्या बात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से जो है
وہ علماء سے کیا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے؟ یہ 12 رکنی کمیٹی یہ کس طرح سے کام کرے گی؟ اس کا کردار کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ آپ نے دیکھا ہوگا آیا ہے، اس اعلامیہ میں بڑی بات کلیئر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان جو ہے وہ بہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، اور جہاں تک ناموس رسالت کی بات ہے تو اس وقت عالم اسلام میں واحد شخص ہے عمران خان جس نے پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو کما حق جیسے حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں وہ، تو لہٰذا علماء کرام اور مشائخ جو ہیں اگر وہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں تو ان سے بالکل حکومت ان سے تعاون کرے گی جو ممکنات ہیں، لیکن ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اس سے ماورا تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، یہ ملاقات کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں کہ اعتراض ہے جو علماء آج ملے وزیر اعظم سے ان کی طرف سے، اب کیا ایسے ہی کوئی بات ہوئی وہاں پر جو ہے وہ وزراء کی موجودگی کے حوالے سے، کچھ لوگوں کی موجودگی کے حوالے سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے یہ جو ہمارے کچھ دوست اس طرح کی چیزیں چلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی اس میں ہم موجود ہی نہیں تھے، نہ میں تھا نہ فواد چودھری صاحب تھے، تو کہاں سے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں اٹھا کے باہر بھیج دیا؟ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو بچوں کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا۔ یہ ہمارے دوست جو خواہشات کو خبر بناتے ہیں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم وہاں ضرور موجود تھے اور ہماری اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ بھی جو تھی وہ ہوئی اور باقی چیزیں بھی، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بس بعض دو ہاتھ، اگر کسی کو اعتراض ہے فواد چودھری صاحب کے بیانات پر یا اس کے اوپر تو ایک یہ نقطہ نظر ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جس انداز سے ایک مہم شروع کی گئی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ سے اٹھا کر باہر بھیج دیا اور یہ کر دیا، قطعاً ایسی نہ کوئی بات ہوئی ہے وہاں، نہ وزیر اعظم صاحب جب تشریف لائے اس وقت میٹنگ میں ہم موجود تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست کو خواہشات کو خبر تو ضرور بنائے، لیکن یہ بھی خیال کریں کہ وزیر اعظم پاکستان کے لیول کی میٹنگ جو ہے وہ کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کہے اچھا جی اب جناب اٹھیں اور آپ باہر نکل جائیں، اور تو یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہ ہوئی ہے، نہ وزیر اعظم نے میٹنگ سے کسی کو اٹھا کے باہر بھیجا ہے۔ اگر دوست لوگوں کی کوئی خواہشات ہیں تو خواہشات کو خبر بنانے والے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر، ان علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ میری تو جی اس کے بعد سے اب تک 2 بار احمد رضا صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے، پاکستان علماء کونسل کے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے۔ ہم جو کر سکتے، دیکھیں میرے 2 حیثیتیں ہیں، ایک بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے اور ایک بطور حکومت کے نمائندے کے۔ میں ہوں، نور قادری صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، حکومتی ذمہ دار ہونے کے، اسی طرح اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، علی محمد صاحب ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے اور کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ بہت بڑا عاشق رسول ہے تو دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں۔ ممکن ہے آپ میرے سے زیادہ بڑا عشق میں آپ کا جذبہ ہو، تو ہم سب پاکستانی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم نے پوری دنیا میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا ہے، کسی مسلم حکمران نے نہیں لڑا اس طرح۔ تو انشاءاللہ ہماری آخری حد تک کوشش اور کاوش یہی ہے کہ مذاکرات سے، مفاہمت سے معاملات حل ہوں۔ صحیح، رائٹ، بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ٹائم نکالا۔ میں فاروق حبیب صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے پاس میں ذرا آ رہا ہوں، لیکن وہ میٹنگ کے حوالے سے جو ان سے سوال تھا وہ میں نے کہا ذرا طاہر اشرفی صاحب سے ذرا پوچھ لیا جائے، کیونکہ یہ خبریں جو ہے وہ آ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی۔ اب سر آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اس وقت حکومت کی ترجیح کیا ہے؟ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ریٹ بھی قائم کرنی۔ حکومت کتنی ہوپ فل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں پر جو ہے وہ ریاست کی ریٹ بحالی کے لیے کوئی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس طرف نہ آ جائے بلکہ بات چیت کے ذریعے کسی مسئلے کا حل نکل آئے اس مسئلے کا؟
دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر بات یہ میں سمجھتا ہوں سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کسی قسم کا بھی پاکستان کے اندرون خانہ کوئی ناموس رسالت کے حوالے سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ درپیش نہیں آیا۔ یہ معاملہ اگر فرانس کے صدر کی جانب سے ہوا یا بیرون دنیا کے اندر جب کارٹونز کا معاملہ آتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک سخت ترین موقف اختیار کیا، فرانس کو بھی اس حوالے سے اپنے سخت ترین موقف سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا۔ پاکستان کے اندرون خانہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو آپ بنیاد بنا کر آپ ایک احتجاج کی طرف چلے جائیں۔ آج جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ کسی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، کسی کے گھر کو جلا رہے ہیں، کسی کے گھر کے جو چراغ ہے اس کو بجھا رہے ہیں۔ 4 پولیس والے شہید ہو گئے، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پچھلی بار نکلے 6 پولیس والے اس وقت شہید ہو گئے، 600 کے قریب زخمی ہوئے۔ چھٹی بار یہ باہر آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ اس قسم کے پرتشدد احتجاجوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے تو کلیئرٹی ہے اور پاکستان کے تمام طبقات میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہمارے علماء میں بھی، ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آج جو وزیر اعظم کی دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، بات چیت کے حوالے چلیں آپ بات پوری کر لیں، میں اس کے بعد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات چیت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ریاست کا موقف وہی ہے جو پہلے رہا ہے، اور آج وزیر اعظم نے ملاقات میں جو ہے وہ کیا بات کی ہے علماء سے، یہ ذرا بتا دیجیے گا کیونکہ یہ اہم ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی تو میں نے جیسے آپ کو کہا اس پہ نور اللہ قادری صاحب کی بھی آپ نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ چلائی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ملک کے جو ہمارے جو معروف علماء ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک روٹس ہیں، ان سے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور ریاست بخوبی جو ہے وہ ناموس رسالت کے معاملے کو دنیا کے ہر فورم کے اوپر اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ اس حوالے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے پوری دنیا کے اندر۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے وہ بھی ہمیں توبہ نعوذ باللہ کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اگر کسی کے کوئی اپنے مقاصد اس آڑ میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے ان احتجاجوں کی آڑ میں کوئی بیرونی قوت بھی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اپنا نقصان ہے۔ جو کسی کی گاڑی چلا رہا ہے وہ اس نے پہلے اپنی گاڑی کو تو نہیں جلایا، لیکن وہ سامنے والے کی گاڑی کو جلا رہا ہے، اور وہ ناسمجھی میں جلا رہا ہے یا وہ سوچ سمجھ کے جلا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان جو ہے وہ ملک کا کر رہا ہے، اس قوم کا کر رہا ہے، اور ہماری جو ہے وہ معیشت کا نقصان کر رہا ہے بڑے پیمانے کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو، جب لوگوں کو وہاں پر گزرنے میں پرابلم ہے، کئی دن سے جو ہے وہ ان شہر بند پڑے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا اکنامک لاس کتنی بڑی تعداد میں آتا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم پرامن طور کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملے کا حل تلاش کریں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ راستے کھولیں، آپ اپنے مرکز میں واپس جائیں۔ جب آپ واپس پہنچیں گے، یہ سی بی ایمز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مطالبات کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے وہ اس بات چیت کے معاملے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائے گی۔ ٹھیک ہے، میں علی پرویز ملک صاحب، اب یہ دیکھیں 2 چیزیں آ گئی۔ حکومت جس سٹیج کے اوپر ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ حکومت علماء سے کردار ادا کرنے کا کہہ رہی ہے، یہ پہلی چیز، اور دوسرا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ آپ کی بڑی تنقید رہی ہے، پارٹی کی بھی تنقید رہی ہے، کیا حکومت کے لیے یہی آگے کا راستہ ہونا چاہیے جس راستے پر جو ہے وہ حکومت جس کو اڈاپٹ کر رہی ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رحمان بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میرے لیے فروخ حبیب صاحب نہایت ہی قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے ایک بیلنسڈ انداز میں گفتگو آگے چلائی ہے، تو میں ان کی گفتگو سے تو اگری کرتا ہوں۔ پر جہاں تک اشرفی صاحب آئے تھے اور وہ چند باتیں کر کے گئے، میں اس کے اوپر ذرا اپنا کمنٹ دے دوں، کیونکہ میری نظر کے اندر وہ اپنی نوکری کو پکا کرنے کے لیے میرے خیال سے کچھ زیادہ کہہ گئے، کیونکہ میرے خیال سے اس ملک میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ حضور کی ناموس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جو یہ ناموس رسالت کی کوز کو لے کے آگے چل رہے ہیں، میرے خیال سے یہ غیر ذمہ دارانہ ان کا کمنٹ تھا، اور ان کو ایک دفعہ ریویو کر لینا چاہیے۔
اب جو آپ نے سوال کیا، میری اس پہ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. وہ جو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے باہر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا تھا جس کی اب یہ پاسداری نہیں کر رہے. تو مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا اگریمنٹس طے کی تھیں، اور اگر انہوں نے وہ شرائط ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کوئی طے کی تھی تو ان کی کیوں یہ پاسداری نہیں کر رہے. اور دوسری بات جو ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کے ایشوز کے اوپر پاسٹ کے اندر جن پارٹیز نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے نظریے کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے سیاسی مفادات کو آگے لا کے ان چیزوں کے آڑ کے اندر انہوں نے حکومت وقت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. آج کیا وہ شرمندہ ہیں اپنے رویوں کے اوپر کہ نہیں رویے؟ میری نظر میں یہ دو بنیادی نقطے ہیں جس کے اوپر فاروق حبیب صاحب مجھے پہلے جواب دیں، اس کے بعد میں ان کے اس جو کورس آف ایکشن کی بالکل میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ اس کا بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہیے. ایز آف ناؤ سچویشن ہے اس میں یہ علماء کو انگیج کرنا اور مذاکرات کا راستہ، آپ کو لگتا ہے کہ آگے کا راستہ یہی ہونا چاہیے؟ ہم تو ڈیبیٹ میں یہ ابھی پہلے اس پہ بھی جو ہے وہ میں نے رحمان بھائی آپ سے بالکل کہا اس کا بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے، پر ایک منٹ کے لیے یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جس کے اوپر آپ کے انٹیریئر منسٹر جو اس وقت کے تھے اس نے وہ معاہدہ سائن کیا، اس کی اب وہ پاسداری نہیں کرے گے تو اس حکومت کی رٹ کیا رہ جاتی ہے؟ پہلے یہ بتائیں تو صحیح انہوں نے کیا شرائط ان کے ساتھ طے کی تھی اور کس چیز کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. تو گزارش یہ معاملات سامنے رکھیں، پارلیمنٹ میں اندر آ کے ڈسکس کریں، اس کے بعد ہی اس کا کوئی بہتر جو آپ کا حل نکلے گا. میری تو صرف اس کے اوپر اتنی سی گزارش ہے. رائٹ. میں فاروق حبیب صاحب یہ جو ہینڈلنگ ہے اس پہ، کیونکہ یہ پچھلے چند دن سے جو ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں تو پہلے ابھی کی سچویشن پہ بات کر رہا تھا، لیکن اس کی ہینڈلنگ پہ بھی جو ہے وہ آپ کو یہ اپوزیشن کی تنقید جو علی پرویز صاحب بات کریں یہ سننے کو ملتا ہے. پھر وزراء کے بیانات کا جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ بڑا جو ہے وہ پیچیدہ کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، اس کو لے کر آگے کس طرح سے چلنا ہے. لیکن کیا کوئی کنفیوژن ہے حکومت کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک یہ احتجاج والا سلسلہ، یہ 11 روز کے دوران، کہ یا حکومت بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس معاملے کی آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے اور ہم نے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلے بنیادی طور کے اوپر پھر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں، جو ہم نے اقدامات لیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سارے معاملے کو ریاست نے خود آ کر چیمپئن کیا ہے، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا. یہی وجہ ہے رحمان، اگر آج آپ کمپیریزن کریں اس بات کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تو پورا ملک جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا. کراچی میں، ملتان میں، ہر جگہ پر احتجاج ہو رہے تھے. آج صورتحال اس سے مختلف ہے. لوگوں نے اس چیز کا، لوگوں میں ادراک ہے، ہمارے لوگوں میں. یہ اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے. پھر میں کہوں گا اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، اس میں علماء کا کردار ہے، اس میں وکلاء کا کردار ہے، اس میں اساتذہ کا کردار ہے، سب کا کردار ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جانا ہے. ایک باہر سے آنے والی ایک انسیڈنٹ کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنے ملک کو آگ لگا، اپنے گھر کو آگ لگا دینی ہے، جو شاید باہر بیٹھے ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں. یا ہم نے یہ جو ہماری فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کو ہم نے کام کر کے اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے. میرے خیال میں ڈیبیٹ اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ جو ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس کے اوپر ہماری بہت بحث ہو چکی ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو، پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی اجازت ہو، جو حکومت نے ود دی پیسج آف ٹائم اقدامات لیے تھے، اس سے آپ نے دیکھا کہ آج یہ سارا معاملہ ابھی اس وقت جو ہے اس جی روڈ کے اوپر ہے. آپ کے باقی شہروں کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ انہیں اقدامات کی بنیاد کے اوپر ہی ہے. پھر میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں. میں فاروق بھائی ذرا مذاکرات کے حوالے اگر آپ کی اجازت ہو،
ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں پیر نور الحق قادری صاحب سے. وہ قادری صاحب ابھی جو ہے وہ ساتھ لائن پر ہیں. ذرا آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے بھی جو ہے وہ ان پٹ لے لوں کہ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کیا بات ہے. بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. سر یہ فرمائیے گا کہ آج علماء کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, علماء کا اس سارے معاملے پر, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے, کیا ان کا موقف کیا ہے, کیسا رسپانس ہے, کتنی حکومت ہوپفل ہے کہ اس میں علماء جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ شکریہ جی, مجھے اپنے ساتھ اس گفتگو میں شامل کرنے کا. بات یہ ہے کہ حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ معاملات جو ہے جلد جلد فوری طریقے سے ایک کنکلوژن کی طرف اور ایک اچھے اختتام کی طرف چلے جائیں. تقریباً 1 ہفتہ ہوا پورے ملک جو ہے انتظار کر رہا ہے اور کافی مشکلات ہیں لوگوں کو. تو اس حوالے سے حکومت کو تشویش بھی ہے, فکر بھی ہے. انسانی جانوں کی ضیاع جو ہے اس کا بھی حکومت متحمل نہیں ہو سکتی, اور اس طرح پوری سسٹم کو سٹک کرنا یہ بھی حکومت کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو ایک درمیانی مفاہمت کا اور خوش اسلوب طریقے سے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آج کی علماء کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات تھی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جو کئی دنوں سے جاری ہے. تو کوشش تو یہی ہے کہ علماء کرام ان کو قائل کر سکے, ان سے بات کر سکے, اور اگر ان کی کوئی جائز قانونی مطالبہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس پہ حکومت عمل درآمد کر سکتی ہے, تو وہ حکومت کے سامنے لائے اور ہم ان کو آگے بڑھائیں. اچھا, یہ نور اللہ قادری صاحب, یہ بات کی جاتی رہی ہے, وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اس طرف حوالہ دیا کہ آپ کی پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے اور کچھ دور جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اور شاید ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آج رات کو بھی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کا مسلسل, ابھی بھی رابطے ہیں ان کی قیادت سے؟ جی, رابطے کئی دنوں سے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے ہماری بھی خواہش تھی اور علماء کرام کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم اس میں کوئی اچھا رول کردار ادا کر سکے, تو کل رات علماء کرام کا یہ جو وفد ہے اسلام آباد آیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی, آج پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر رات کو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس طرف سے بھی رابطے کریں, تو ان کے ساتھ بھی ان کے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطے ہوئے تھے. وہاں سے بھی کوئی مثبت انڈیکیشن ان کو ملے, تو آج اس وجہ سے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ریاست کا موقف ہے, جو ریاست کی مجبوریاں ہیں, جو ریاست کے حدود ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے موقف کا اعادہ کیا ان کے سامنے. اور ان کا جو موقف تھا اس مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے یا دینی قیادت کی تشویش کے حوالے سے انہوں نے اس کا اظہار کیا. اگر آپ بتانا چاہیں تو کیا کوئی لچک دکھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ریاست کا موقف تو ہمیں معلوم ہے, فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیان کر رہے ہیں, تو کیا دوسری طرف سے بھی کچھ لچک ہے ان کے جو مطالبات ہیں اس ضمن میں؟ لچک اب تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہہ دیا, گرین سگنل دے دی کہ آپ جا کے بات کریں, حکومت کبھی بھی بامقصد اور سنجیدہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ایسے مذاکرات جو کہ قانون کے دائرہ کار کے اندر ہو, آئین کے دائرہ کار کے اندر ہو, اور جس میں ریاست کسی کے سامنے جھکے نہ, کسی سے ریاست کی عزت اور توقیر کا بھی اس میں خیال رکھا جائے. ایسی کوئی بات ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں کب یہ چاہتا ہوں کہ خون بہے اور ملک کا سسٹم اسی طرح سٹک رہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تمام معاملات افہام و تفہیم کے حوالے سے حل کی جائے. پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ جو میں اقدامات کر رہا ہوں فروغ عشق رسول کے حوالے سے, ہفتہ عشر رحمت اللہ عالمین کے حوالے سے, جشن عید میلاد النبی اس دفعہ جس اہتمام اور شان کے ساتھ منایا گیا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اسلام و فوبیا کے حوالے سے, تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کا جو عالمی موقف ہے اور بیانات ہے, منسٹر صاحب نے اس کا اعادہ کیا کہ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, اور میری حکومت جو ہے یہ پہلی حکومت ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہے. تو
کیا وجہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ یا مذہبی طبقات کے ساتھ تصادم کی طرف ٹھیک ہے. بہت شکریہ. پیر نور اللہ قادری ہمارے ساتھ موجود ہے, فاروق حبیب صاحب اور علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں مہنگائی پر بات کرنی ہے. علی پرویز ملک صاحب, یہ وزیر اعظم کی 2 ٹویٹس آئیں, کہا غربت کم ہو گئی ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گئی ہے. پھر آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر کے جو سمری بھجوائی گئی تھی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی, وہ بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. تو آپ لوگ آج احتجاج بھی کرتے رہے مہنگائی کے حوالے سے, تو حکومت تو کہتی ہے کہ ہم جتنی گنجائش نکال سکتے ہیں اتنی ہم نکال رہے ہیں. تو پھر یہ احتجاج آپ کا جو ہے یہ کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں رحمان بھائی, میں آپ سے پھر گزارش یہ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب نا جب اپوزیشن کے اندر تھے اور المشہور کنٹینر کے اوپر ڈی چوک پہ کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس ملک کے سارے مسائل کے حل کرنے کا نا وہاں پہ ہمیں فارمولہ بتایا ہوا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا ان کی پرانی کلپس نکالیں اور یہاں پہ اپنے سامنے چلائیں, آپ کو ان ساری چیزوں کا حل مل جائے گا. آپ کو میں تھوڑی سی یاد دہانی بھی کروا دیتا ہوں. جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو بتاتے تھے کہ میں امیر آدمی کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آؤں گا. ان کا اپنا منشور اٹھا لیں, اس کے اندر لکھا ہوا تھا انڈائریکٹ ٹیکس, جس کے اندر آپ کی روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت کے اوپر ٹیکس لوڈ کر کے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اور جس کا زیادہ بوجھ ایک غریب آدمی کے اوپر پڑتا ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر جو ٹارگٹ لکھا تھا کہ ہم 60% سے اس کو کم کر کے 40% کے اوپر لے کے آئیں گے, تو ان سے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو پوچھئے کہ جس ریونیو گروتھ کے یہ شامیانے اور یہ یہاں پہ شور مچا رہے ہیں, اس کے اندر کیا یہ سارے کا سارا جو ریونیو انکریز آ رہا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے نہیں آ رہا؟ کیا وہ سارے کا سارا ریونیو انکریز جو آ رہا ہے 170 روپے سے اوپر ڈالر کو پہنچا کے نہیں آ رہا؟ تو بات اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے صرف آدھا سچ بولنا ہے تو اس سے تو کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اور یہی وہ فلاڈ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے اعداد و شمار وزیر اعظم ٹویٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آدھا سچ ہے. میں آپ سے بالکل, اور آپ ہی کے چینل کے ایک اینکر ہیں شہباز رانا صاحب, ان کا کل کا یا آج کا ایکسپریس ٹریبیون کے اندر آرٹیکل ہے جنہوں نے ڈائسیکٹ کر کے یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ یہ ریونیو انکریز کہاں سے آ رہا ہے. اگر میں اس پہ کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میں ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں نا, آپ اگلے پروگرام میں مجھے کٹہرے میں کھڑا کر لیجئے گا. اس کے بعد دوسری بات یہ, کیونکہ یہ وہ کام کر نہیں سکے تو انہوں نے اس کا جو حل ہے وہ کیا نکالا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن. آپ کی یوٹیلیٹیز کے اوپر ٹیکس لگا کے آپ دیکھیں بجلی کی قیمت کہاں پہ لے گئے ہیں, گیس کی قیمت کہاں پہ لے گئے ہیں. اسد عمر صاحب ہمیں نہیں بتاتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت کے اوپر سے سیل ٹیکس ختم کر دو, پی ڈی ایل ختم کر دو تو 50 روپے کے اوپر پیٹرول ملے گا. تو آج کیوں سیلز ٹیکس وہاں پہ کلیکٹ کر رہے ہیں, کیوں وہاں پہ اس کے اوپر پی ڈی ایل لگائی ہوئی ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز اور جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کی قیمتیں میں. فاروق بھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ خسارے وہ سعودی عرب والا, ہاں سعودی عرب سے جو ہے وہ جو پیکیج آیا, پھر پیٹرول بھی آج آپ نے جو ہے وہ اچھا قدم اٹھایا ہے. لیکن یہ مہنگائی والا ایشو جو ہے یہ بدستور برقرار ہے, کچھ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے. تو یہ بتائیں کہ حکومت اس پر کیا کر رہی ہے سر؟ دیکھیں رحمان, اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے اور عوام کو ریلیف بھی ہم نے فراہم کرنا ہے, تو بنیادی طور کے اوپر تو 2-3 چیزیں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم عوام کے لیے جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہم فوڈ سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے ہیں, جس میں جو عالمی سطح میں قیمتیں بڑھی ہیں. دنیا میں 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آپ چائنا کی پروڈیوسر انفلیشن اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹا, 10% کے اوپر پہنچ گئی. جرمنی کے اندر ان کی 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. فرانس, امریکہ, برطانیہ, پوری دنیا میں پرائس ہائیکس بڑھی ہیں ڈیو ٹو دا کووڈ. اس کے علاوہ جو کنٹینرز ہیں جہاں جس پہ آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, لاجسٹکس موو ہوتی ہے, ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کنٹینر پاکستان میں $2,000 میں آتا تھا آج $10,000 میں آ رہا ہے. جو 2 ماہ میں آتا تھا آج وہ 4 ماہ میں پہنچ رہا ہے. علی پرویز میں صاحب جو ہے بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہے, یہ خود بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, ان کے علم میں یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ جو بنیادی طور کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی معیشت کے اشاریے کیا ہے. جہاں کووڈ کے اندر دنیا کی معیشتیں سکڑ رہی تھیں, وہاں ہماری معیشت نے 4% سے گرو کیا. ابھی بھی یہ گرو کر رہی ہے. صرف انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ 32% اضافہ ہوا ہے. یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں. جہاں تک رہی بات پی ایم ایل این کی پرفارمنس کی, تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹیکس جمع کیا تھا وہ تقریباً انہوں نے 3800 ارب روپے جمع کیا تھا.
उस 3800 अरब रुपए में आखिरी साल की एमएनएसपी स्कीम भी शामिल थी, उसमें रिफंड्स भी रोके हुए थे। हमने सिर्फ 250 अरब रुपए के रिफंड्स पिछले साल जारी किए हैं। जो रिफंड्स जारी किए हैं उसमें किसी किस्म की कोई एमएनएसपी शामिल नहीं थी। आज भी हम अपने टारगेट से ज्यादा हैं। 1800 अरब रुपया हमने 4 माह में जमा किया है। ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल होता है। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है वो हमने तारीख में सबसे कम तरीन चार्ज कर रहे हैं, 5 रुपए के करीब। सेल टैक्स इनके दौर में 17% था, हम उसे कम करके आज 6.4% पे ले आए हैं। वो तकरीबन 8.5 रुपए के करीब बनता है। इसहाकडार पेट्रोलियम मसनूआत पे जब दुनिया में कीमतें सस्ती होती थी 40 से 50 रुपए लीटर लिया करते थे। इनका काम है तनकीद करेंगे, तनकीद करते हैं। जो जायज तनकीद होगी वो हम सुनेंगे भी। दूसरा पहलू सुन लें अब। इसके अलावा किसान, एक ब्रेक के बाद करना जरा बात फरूख भाई, एक ब्रेक के बाद मुझे सर ये ब्रेक के बाद जरा आप लिस्ट कीजिएगा। जारी बात है, और महंगाई वाला जो इशू है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके दो तरीके हैं, एक सब्सिडी और दूसरा प्राइस कंट्रोल। इस पर जो है वो हुकूमत क्या करे, ये मैं जरा चाहूंगा फरूख साहब इसको भी एड्रेस करें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात तो मैशत की हो रही थी, लेकिन एक और अहम खबर जो आज आई है वो NA-133 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां पर जो हुकूमती उम्मीदवार थे और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनके कागजात रिजेक्ट हो गए। अब खबर आ रही है कि हुकूमत इस इंतखाब का इल्तवा चाहती है। फरूख हबीब साहब, ये जरा बताइएगा क्या वाकई हुकूमत ये जो ज़िमनी इंतखाब है लाहौर वाला ये मुलतवी कराना चाहती है? नहीं, देखें, हमारा तो मुलतवी करवाने का तो दारी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वो इसको बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी जो मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की एक सूरत हाल बनी हुई है आपके सामने है, जो एहतजाज चल रहे हैं, उस हवाले से जब तक जो है ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती तो आप जो है वो इंतखाबात किस तरीके से इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो करवा सकते हैं। और जो कागजात आप समझते हैं जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें बुनियादी वजह वो जो प्रपोजर सेकेंडर है वो उनकी जो उनको देखना चाहिए था कि उसको उस हल्के का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और अमूमन जब आप कागजात जमा करवाते हैं तो उसमें एडवाइस ही होती है कि आप 2-3 नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाएं मुख्तलिफ सेकेंडर प्रपोजर की जानिब से। अगर किसी पे कोई एतराज़ लगे तो आप दूसरा जो नॉमिनेशन पेपर है वो उसके अंदर जो है वो शामिल हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये उनसे एक टेक्निकल मुझे लगता है कि ये एक गलती सामने आई है जिसकी वजह से उनके कागजात जो है रिजेक्ट हुए हैं। अब उसमें देखते हैं कि आगे क्या कानूनी तौर के ऊपर उनके पास आगे क्या रेमेडी मौजूद है, उसको हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट प्राइमरी रीजन आपका कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर है। अली परवेज मलिक साहब, क्योंकि आपकी जो है वो वालदा जो है वो आपके वालिद के इंतकाल के बाद जो है वो ये नशिस्त खाली हुई और आपकी वालदा जो है वो वहाँ से कंटेस्ट कर रही है, ये क्यों जो है वो कागजात जो है वो उनके हुए? वो फारूक का तो कहना है ये टेक्निकल इशू है जिसको जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए। देखें रहमान भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये इलेक्शन 5 दिसंबर को होने जा रहा है। तो क्या ये जो एहतजाज आज लाहौर से 100-200 किलोमीटर दूर वज़ीराबाद में हो रहा है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, उसको ये आपस में किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? और क्या ये एहतजाज अगले 1-1.5 महीने, अभी तो नवंबर का महीना पूरी तरह से नहीं चढ़ा, तो क्या ये एहतजाज जो है पूरा 1 महीने चलेगा? इनको कोई वही नाजिल होगी? ये सबसे पहले तो ये मैं आपसे बुनियादी बात करूंगा। अच्छा, जहां तक इनके कैंडिडेचर की बात है, देखिए इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर पढ़ लें कि कोई भी प्रपोजर सेकेंडर जो होता है उसको उस हल्के का रिहायशी या उस हल्के का वोटर होना लाजिम है। अगर उन्होंने ये चीज के ऊपर गफलत की है तो इसका तो मैं तो उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। इनके पास और उम्मीदवार वहां पे मौजूद हैं, उनमें से किसी और को टिकट दे दें, हम तो मैदान के अंदर मौजूद हैं। जो मैं आपसे बुनियादी बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब जब ATMs को नवाजने के ऊपर आते हैं तो इस मुल्क की चीनी भी चोरी करवा देते हैं, आटा भी चोरी करवा देते हैं, दवाएं भी चोरी करवाते हैं। जब उन्होंने ये फैसला किया एक ऐसे ATM को यहां पे टिकट देने का जिसका इस हल्के के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, तो उसको कम से कम साथ ये तो बता देते कि इस हल्के की हदूद क्या है।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान को कोरोना से बचाने के लिए जो खास तौर पर महकमा सेहत पंजाब जो है वो उसने एक कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया है। ये वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम है और इसमें जो 12 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो ये वैक्सीनेशन मुहिम जारी है और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर तो कोरोना के इस फैलाव को रोकना है तो ये वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत पंजाब जिसने ये मुहिम शुरू किया और उनका जो हदफ है वो ये कि हर रोज़ 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए। उनके साथ ताउन करें। आपके आसपास जो भी घर में इर्द गिर्द जो लोग 12 साल से ज़ायद उम्र के हैं उनकी वैक्सीनेशन अगर अभी तक नहीं हुई तो उनकी जो है वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि कोरोना के फैलाव को रोकने का, इस बीमारी से लड़ने का और आगे हालात को एक मरतबा फिर से वैसे करने का जैसे ये पहले थे इस बीमारी से पहले, उसका जो रास्ता है वो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा सके। और ये महकमा सेहत पंजाब की जो मुहिम है वो आने वाले दिनों में जो है वो जारी रहेगी। और इस वैक्सीनेशन मुहिम के बाद जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में जो कोरोना का फैलाव है उसमें जो है वो कमी आ सकेगी और हम एक मरतबा फिर से उसी तरह से जो है वो अपने मामूलात शुरू कर सकेंगे जिस तरह से इस बीमारी से जो है वो पहले थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस वैक्सीनेशन में आप महकमा सेहत पंजाब को जो है वो साथ दें, वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप और आपके घर वाले और आपके जो प्यारे हैं वो महफूज रहें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।